अंधा धुंध पैरवी का अंजाम, उलमा का नजरिया नंबर 1। ये देवबंद मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम मौलाना शेख ज़करिया सहारनपुरी साहब, जिन्होंने तबलीगी जमात की किताबें लिखी हैं, वो अपनी किताब फ़ज़ाइल सदक़ात के पेज नंबर 558 पर लिखते हैं। और ये फ़ज़ाइल सदक़ात जो राय विंड से छपती है, कुतुब खाना फैजी लाहौर की, अपने बुजुर्ग के बारे में लिखते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब देवबंदी। वो अल्लाह को मुखातिब कर कर कहते हैं, ये अल्फाज सुनिए, झूठा हूं, कुछ नहीं हूं, तेरा ही जिल है, तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूं, कुछ नहीं हूं, और जो मैं हूं वो तू है, जो मैं हूं वो तू है, और मैं और तू का फर्क करना खुद शिर्क दर शिर्क है। वो कहते हैं कि तेरे और मेरे दरमियान अगर कोई फर्क किया जाए तो ये शिर्क है, हालांकि ये तौहीद है। तो कहते हैं कि जो तू है वो मैं हूं। तो भाइयों, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई चीज भी कॉमन नहीं है। ये बेसिकली इसकी थीम है जो सूफिया के यहां वहदतुल वजूद का अकीदा आया कि कायनात का वजूद सिर्फ एक ही है और जितनी मखलूकात हैं ये उसी के वजूद में से निकली हुई हैं। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। पैंथीज़म का, हमाऊस्त का अकीदा जो हिंदुओं के यहां भी पाया जाता है। वो कहते हैं बंदर भी खुदा है, माअज़ल्लाह, घोड़ा भी खुदा है, दरख्त भी खुदा है, ये समुंदर, हर चीज ये खुदा ही ने इन चीजों का रूप धार लिया है। तो बेसिकली वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, और मैं और तू ये तो फर्क है ही कोई नहीं, ये फर्क करना शिर्क है। हालांकि इसको फर्क करना ही तौहीद है, फर्क ना करना शिर्क है। तो आपको ये इबारत अब समझ आ गई। अब इसके मुकाबले पर अल्लाह तबारक व तआला का क्या फरमान है, वही का फैसला। लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई शय नहीं है, वही सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह फरमा रहा है मेरी तो मिसल ही कोई नहीं है, फिर जो तू है वो मैं हूं, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। उलमा का नजरिया नंबर 2। ये देवबंदी आलिम है मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, जो कि शेख ज़करिया सहारनपुरी, जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात लिखी, उनके मुर्शिद हैं। इन्होंने किताब लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद 1906 में। 1905 में इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने एक किताब लिखी हसामुल हरमैन, जिसमें उन्होंने उलमाए देवबंद और गुलाम अहमद कादियानी के जो गलत अकीदे थे उन पर कुफर के फतवे लगाए, उन इबारतों पर, जिसकी आज मैं भी तस्दीक करता हूं, सारे अहले ईमान उसकी तस्दीक करते हैं कि वो कुफरियात थे वाकई। उसके जवाब में अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए एक किताब लिखी उलमाए देवबंद ने, अल मुहन्नद अल मुफन्नद। ये उनकी बुनियादी किताब है। 26 अरबी में सवालात किए गए, उन्होंने बताया कि हमारे ये अकीदे हैं, और ये उनके निसाब में बुनियादी किताब, छोटी सी किताब चाहे पढ़ाया जाता है, जिसमें 35 उलमाए देवबंद के साइन हैं, जिसमें अशरफ अली थानवी साहब भी शामिल हैं। उसमें यह अकीदा लिख रहे हैं कि हमारा अकीदा क्या है, और यही अकीदा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, जो कि मकबतुल इल्म लाहौर से छपी, उसके सफ़ा 28 पर, और शेख ज़करिया सहारनपुरी साहब की जो फ़ज़ाइल हज है, जो तबलीगी जमात वाले कुतुब खाना फैजी से छापते हैं, उसका सफ़ा 138 है। वो कहते हैं वो हिस्सा ज़मीन जो कब्र मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है, उसका जो हिस्सा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मुबारका को मस किए हुए है, अलल इतलाक अफजल है, यहां तक कि काबा, अर्श और कुर्सी से भी अफजल है हुजूर की कब्र मुबारक। अब कोई हदीस, कोई आयत नहीं उन्होंने पेश की है, उन्होंने अपना अकीदा बताया। अब यह अकीदा किताब सुन्नत में कहां मौजूद, इजमा में कहां मौजूद, या इवन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में कहां मौजूद, निकाला जाए, हम मानने के लिए तैयार है सही सनद के साथ। और यह मजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी खिलाफ है यह अकीदा। वो किस तरह? पहले मैं वही का फैसला आयत मुबारका से सुनाता हूं। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। इन लोगों ने अल्लाह की वो कदर ही ना जानी जो जाननी चाहिए थी। बेशक अल्लाह ताला गालिब है और कुव्वत वाला है। अल्लाह की कदर नहीं जानी। अब आइए प्रॉफिट का मिजाज क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش، کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے. تو پھر اس کے آگے میں ایک جملہ جوڑتا ہوں، اگر پھر خانہ کعبہ سے ان ساری چیزوں سے افضل ہے وہ، تو پھر قبر مبارک کا طواف بھی ہونا چاہیے. اگر خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اللہ کے لیے ہی ہو، قبر کا طواف شروع کر دیا جائے، پھر یہ رزلٹ تو نکلیں گے. تو اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3445 نمبر حدیث ہے، کتاب الانبیاء چیپٹر میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو ایک حد سے آگے بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. عبدہ و رسولہ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر ہے. سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہتے ہوئے خود سنا. یہ مزاج آپ کو پتا چلے گا. فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں آپ کی مرض وفات کی. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. 2 گھنٹہ اور تقریباً 19 منٹ کی گفتگو ہے، اور ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں، ریسرچ پیپر نمبر 1 صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جو ہمارے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس پہ بھی لکھی ہوئی ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں. اب صحابی نے کوئی اللہ سمجھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا، اللہ کا بندہ ہی سمجھ کر کہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا لیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے. اب اس صحابی کوئی آج کے دور کا تو نہیں تھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو وہ عطائی مانا ہے اور غیر مستقل بذات مانا ہے اور باذن اللہ مانا ہے. انہوں نے آگے سے کوئی اس طرح کا معاذ اللہ استغفر اللہ آرگومنٹ نہیں کیا. ان کو پتا تھا، حضور کو بھی پتا تھا اس نے رب مان کے نہیں مجھے کہا، لیکن آپ نے وہ ایشو ادھر ہی کل کر دیا. اور اس سے بڑھ کر بڑی حیران کن حدیث صحیح مسلم میں، ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے ان کی تقریر. تو انہوں نے آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوا اور بڑے اونچے درجے کی کامیابی پر فائز ہوا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا، آیت تو تھی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا. یہ سورۃ الاحزاب کی دونوں آیتیں ہیں. تو اس نے کیا کہا؟ پہلے تو اس نے صحیح پڑھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور پھر ساتھ کہا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی. اس نے وہ آیت پڑھنے کے بعد ساتھ کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہ گمراہ ہو گیا. اب کو غلط بات کہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو منع فرمایا اور کہا کہ یوں مت کہو. کے الفاظ ہیں، بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی؟ تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. یہ دونوں کا جملہ اکٹھا کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر. اب ذرا اس عبارت کو پڑھیں کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کو مس کیے ہوئے ہے، علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. والعیاذ باللہ تعالی. علماء کا نظریہ نمبر 3، یہ دیوبندی بزرگ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. اب یہ مولانا کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے ہمارے محبوب،
لیکن یہ میں اپنے ریفرنس سے مولانا نہیں کہہ رہا، ان کے ریفرنس سے، تاکہ پرابلم اینڈ پہ نہ ہم آئے، احترام کے ساتھ سارے بزرگوں کے نام لیے جائیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، امداد المشتاق کتاب ہے، صفحہ 46 اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے۔ ادھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ توحید کیا ہے ان بزرگوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی، سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ ظاہری اسباب میں، غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے، جہاز کوئی ڈوبنے لگا سمندر میں۔ تب انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے، عراق کو کھا گئے یہود و نصارہ، افغانستان کو کھا گئے، پاکستان بھی تقریباً کھا گئے، لیکن اب کوئی بزرگ توجہ باطنی فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے، وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے۔ تو پرانی باتیں تو جو بھی کوئی کر لے، سن سنا کے سننی، ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سننی ہو۔ اچھا، اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے، تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں، ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لیکن یہ والا کام غائب میں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا، اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو اللہ کے ساتھ اس کو الہی بنانے کے مترادف ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیو، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے۔ یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ان کو بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بھی عالم کو یا عوام کو مشرک کہنے کی یا ان کے عقیدوں کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اپنی چرپائی کے نیچے جو ہے وہ ڈنڈا مار کے چیک کریں۔ یہ تھی بھائیوں عبارات جو کہ شان الوہیت کے منافی تھی۔